सुरजीत सिंह चंदवत साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बस ठीक है। क्या इजाजत है, सुनाया जाए, शायरी शुरू की जाए? मैं कुछ ताज़ा शेर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और इस बस्ती से मेरा कोई रिश्ता, मेरा ख्याल है कोई 4 दहाइयों का है, तो सारे मौसम जानता हूं मैं यहाँ के। और ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये तो माशाअल्लाह सब शायरी के मुहाफिज बैठे हुए हैं। मैं अलग अलग डिज़ाइन की कुछ शायरी सुनाता हूँ, और रुड़की में पहली बार शायरी जो सुनाई जाएगी इंशाअल्लाह। एक तो ये कि जब तक मैं माइक पर हूँ, आने जाने का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। एक भी कोई शख्स आपके पास से उठे तो उसे बिठा लीजिएगा, दबोच लीजिए। यस। और दूसरी गुजारिश ये कि इंतजार कीजिएगा। अगर कोई शेर किसी जरिए से आप तक पहुंच गया हो तो मैं उसे बदल लूं, तब तक का इंतजार कीजिएगा। सुनिएगा सभी हजरात ने लिखा, एक शेर मेरे साथ हो। अर्ज किया है कि मोहब्बत के सफर में कितने पेच, बात ना करेंगे, चलो बात नहीं करेंगे, नहीं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई, ये प्रॉब्लम है, ये पूरा खराब हो जाता है। मुशायरे में माइक पर आकर शेर पढ़कर लिफाफा लेकर चले जाना अलग चीज है, लेकिन मुशायरे में बैठना भी आदाब है। मुशायरे में किस तरह बैठा जाता है ये भी बोल रहा है। आज क्या है कि मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं। मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं। क्या कहते? लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं। दुआएं इनमें होती थी, दवाएं इनमें होती थी, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम निकलते हैं। मोहब्बत के सफर में कितने पेचो कम निकलते हैं। क्या कहने राज भाई, जिंदाबाद। निकलते हैं, लहू मंजर निकलते हैं, लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं। दवाएं इनमें होती थी, दुआएं इनमें होती थी, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम निकलते हैं। कहना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगत सिंह ने पार्लियामेंट हाउस में बम फेंका था, और बम के साथ एक पर्चा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि गूंगों को, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। यहाँ मुनव्वर बैठे हैं मेरे साथी, और उसको अलग खसका दे, उसको रब्बानी को राहत लोग भी पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग, जुबैर भाई, वो लोग जो यहाँ इसमें फिल्म है, वो लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि जो उर्दू जुबान को चूने की डिब्बी में बंद करते हैं और शेरवानी के अंदर की जेब में रखते हैं और ऊपर से शेरवानी के बटन बंद कर लेते हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिंदा जुबानों को ताजा हवाओं की जरूरत होती है। मैं जो आज उर्दू बोल रहा हूँ, यही जुबान उर्दू है, और अगर ये आज उर्दू नहीं है तो कल यही जुबान होगी उर्दू जो मैं आज बोल रहा हूँ। बस अब यहाँ से शायरी सुनिए। अच्छा, कह रहा हूँ कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है,
اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے. ذرا زور سے بولو. اچھا میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں پہلے شاعر سے آپ نے شاعری کی حفاظت کی ہے. میں روڑکی کو سلام کرتا ہوں. کوئی بھی اچھا شعر آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا ہے. میں اب شعر پڑھتا ہوں, غزل کا شعر پڑھتا ہوں. بہروں کا علاقہ ہے, ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دیکھو میں بہت ذمہ دار لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت. میں بہت ذمہ دار لوگوں کے سامنے ایک ذمہ دار آدمی کھڑا ہوا ہے. ایک بات بتاؤں کہ اردو مشاعروں پر ایک یہ داغ لگا دیا گیا ہے کہ اس مائک سے لادن اور صدام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک شاعر پڑھ کے بھی گیا ہے, لادن اور صدام کو پروموٹ کیا جاتا ہے, دہشت گردی کو پروموشن دیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو بتانا. اردو مشاعروں سے یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے جو آپ کا یہ حقیر چھوٹا سا شاعر پڑھ رہا ہے. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کی سچائی میرے شعر کی تائید ہوگی. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. صدر محترم آپ سنیں گے اردو مشاعروں میں یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. اچھا صاحب, دلی میں ہم ہی بولا کریں, امن کی بولی. واہ واہ واہ. دلی میں ہم ہی بولا, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. واہ 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 واہ. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یہ آپ نے شعر کی صحیح تعریف کی ہے, صحیح تعریف. واہ واہ واہ. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا کرتے کیا آپ نے سچے شعر کی سچی بات دے دی. دلی میں یہ آپ نے صحیح شعر کی داد دی. دلی میں ہم ہی بولا کریں ہم کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. مزہ لے لینا. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں روڑکی والوں کہ اگر آپ نے شعر سن کے بتا دیا تو خدا کی قسم میں شعر سنا کے بتا دوں گا. میں وعدہ کر رہا ہوں, سن کے بتا دو, میں سنا کے بتا دوں. عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. دیکھو میں نے کیا کہا ہے, بہت ہی اچھے روڑکی والوں, اچھا شعر سننے کی عادت ڈالو. دوسری بات یہ کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شعر سن کے بتا دیا تو خدا کی قسم میں شعر سنا کے بتا دوں. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. ایک
بھی دے سکتی ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ ایک حکومت ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ اچھا سنیے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو مسجد اور مندروں میں جا جا کے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے۔ جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے۔ جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا۔ بہار کے انٹیریئر میں کوئی شہر تھا، پتہ نہیں یاد نہیں نہ، وہاں پر ایک شاعر تھا، غزل پڑھ رہے تھے۔ اس غزل کی ردیف تھی جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو۔ پوری جب غزل ختم ہوئی تو ایک صاحب اٹھے اور کہا صاحب شاعر صاحب خدا کے لیے یہ غزل پوری ایک بار پھر سے سنا دیجیے۔ وہ غزل پوری سنا دی نا، جب دوسری بار غزل پوری ہو گئی تو ادھر سے اٹھے ایک صاحب کہ شاعر صاحب تکلیف تو ہوگی آپ کو، زحمت تو ہے، لیکن ایک بار پوری غزل اور سنا دیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا اس غزل میں ایسی کیا خوبی ہے؟ بولے خوبی تو کچھ بھی نہیں، ہماری کالونی کا جو چوکیدار ہے وہ چھٹی پہ گیا۔ جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے۔ اچھا سننا شروع کر دیا آپ نے؟ اچھی شاعری سنائی کیا ہے؟ میرے پاس ڈمرو بھی ہے، میرے پاس چورن بھی ہے، میرے پاس ادب بھی ہے، میرے پاس شاعری بھی ہے، میرے پاس مشاعرہ بھی ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ پچھلا چورن تھا سب؟ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، سن کے بتا دو، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے۔ یہ سنائی میں نے، یہ میں نے سنا دی۔ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں۔ واہ واہ، امیر شہر کا دربار دیکھنے، قطار میں کئی نابینا لوگ، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت۔ بھائی سننا یہ شعر، اگر واقعی سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو شاعر آتا ہے جن کا وزن پوری شاعری کا اور اس کی شاعری کے پوری بیاض کے ساتھ، پوری ڈائریوں کے ساتھ ان کو خود بھی پردے میں بٹھا دیا جائے تو ان کا وزن نکلے گا 1.5 چھٹاک، اور وہ مائک پر آ کر کہتے ہیں کہ میں قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں۔ آج پڑھا گیا کہ میں قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں، اور میں پڑھا لکھا آدمی، ذمہ دار آدمی ہوں۔ امیر خسرو سے لگا کے فراق اور فیض تک کی شاعری چھان لیں تو اس میں کل 70 شعر بھی نہیں ملیں گے جسے یہ کہا جائے کہ قیمتی شعر۔ بڑا شعر ہو سکتا ہے، میں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا، لیکن کبھی کبھی شاعر کو کوئی شعر اتنا بھا جاتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے، جب کہتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے ان میں 2-3 جو شعر زندگی بھر میں 40-50 سال میں نے جو 2-4 شعر کہے ہیں، اس میں میرا ایک شعر یہ ہے جو میں اب آپ کو روڑکی والوں کو سنا رہا ہوں۔ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی
तरस गए तुझे एक बार देखने। वाह वाह वाह, शायरी अगर सुन रहा है, हजारों बार हजारों की संत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। और दोस्तों ये शेर पढ़ता हूं कि हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। यहाँ रोटी है, मुजफ्फरनगर है, देवबंद है, सहारनपुर है, मुझे मालूम है कि क्या सुनाया जाना चाहिए। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलीजा चाहिए अखबार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। अब मेरी पसंद से गजल सुना दूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि गजल किसे कहते हैं, लेकिन गजल को गजल की तरह सुनिएगा। आपका नहीं है ना, मेरा तो है, आपका नहीं है। अगर आप सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी अच्छी गजल को अच्छी तरीके से सुनाओ भाई। तरन्नुम घर छोड़ आया। इस कदर सुनिए साहब, सर्दे मतम, इस कदर प्यार की बारिश हो, सुने मजा ले, शायरी सुना रहा हूं। ये दोनों नहीं बिठा दो, ये सही वक्त पर है कि हमने जल्दी से कर दिया, मुशायरा शुरू कर दिया। ये तो दोनों सही वक्त पर आए हैं, हम लोग जल्दी कर दिया मुशायरा शुरू। इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। नहीं गजल पढ़ाऊं? इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चली आओ, मैं बादल हो जाऊं। इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चली आओ। यार अच्छे मूड में सुनो यार, मजा नहीं आ रहा मुझे। मैं तुम घटा बन के चली आओ, तुम घटा बन के चली आओ, मैं बादल हो जाऊं। घर में बैठा हूं, घर में बैठा हूं, चमकते हुए सोने की तरह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। वाह 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 वाह, मैं बैठा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूँ चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूँ चमकते हुए सोने की तरह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। ढूंढते, इसको याद रखना, ये मुशायरा जब खत्म हो जाए, मैं घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। मैं दोस्त मुनव्वर राना अगर किसी शेर की दाद दे रहा है, इसका मतलब इसमें कोई मीन है, इसमें कोई, इसका मतलब है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, समझ गया? मैं ये कह रहा हूं कि तुम घटा बन के चली आओ, मैं बादल हो जाऊं। घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाए। ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब मुझे जानते हो कि मेरे पास किस किस किस्म का की पुड़ियाएं रहती हैं। मैं जाने क्या क्या शायरी को मैं ये कह के भेज देता हूँ कि ये शायरी है, वो शायरी होती ही नहीं।
لیکن آج آپ کے ساتھ بےایمانی کرنے کو جی نہیں جا رہا ہے. ایسا شعر آپ سن رہے ہیں, آپ ایسا شعر سن رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بےایمانی کرنے کو جی ہی نہیں جا رہا ہے. آپ کو شاعری ہی سنا دو, آپ کو شاعری سنانے وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, کمار کا چاک برتن بنا کرو. وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں, وہ اگر سامنے آ جائے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزاری جس کو, وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جائے. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. میرے منور اور طاہر شعر پڑھتا ہوں. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں, مکمل ہو جاؤں. میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو, میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے, میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو. میں اگر شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے, میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے, میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے. میں اگر شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. اس سواری سے تو اچھا ہے میں پیدل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں. اچھا یہ بتائیں, روڑکی والوں, دیوبند والوں, سہارنپور والوں, مظفر نگر والوں, یہ میں نے جو سنایا یہ کیسی لگی آپ کو شاعری؟ کیا بول رہے ہیں, اچھی لگی؟ تو صاحب آپ ہم سے پھر یہ کچرا کیوں لکھواتے ہیں؟ اگر یہ سب آپ کو پسند ہے تو ہم سب یہی لکھیں گے. ہم سے بلا وجہ کچرا لکھواتے ہیں آپ اگر ایسے ہی سنتے ہیں آپ تو ہم زندگی بھر ایسا ہی لکھیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی لکھیں گے بلا وجہ. آپ نہ جانے کون کون سے ڈمرو بجواتے ہیں, بندر نچواتے ہیں, یہ کرواتے ہیں اور یہ سب بلا وجہ. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, تم ذرا ہاتھ لگا دو, تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. یہ جوانی کا یہ سنو اچھا سن رہے ہیں نا, اچھے سناؤں. برا سنو گے برا سنا دو. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. جوانی کا یہ نسخہ ہے, جوانی پی لے. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. جوانی کا یہ نسخہ ہے, جوانی پی لے. آپ بتانا شاعری سننے بیٹھے ہیں. خون میں گرمی ہے جس سے وہ روانی پی لے. جوانی کا یہ نسخہ ہے, جوانی پی لے. تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات, بادشاہ میرے کشکول کا پانی پیے. بہت اچھے. تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات, تیری خواہش تھی کہ مل جائے تجھے آب حیات, بادشاہ میرے کشکول کا پانی. میرے اس سے پہلے یہ بغاسی لے رہا لڑکا, بغاسی لے رہا, نیند آ رہی ہے, سجا دے گھر پہ نہ جانے کے حالات ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے
کہ ہوا شور مچانے لگ جائے. کیا کہنے سنیے گا محمد احمد؟ اس سے پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے میرے اللہ میری خاک ٹھکانے لگ جائے. اس سے پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے, اس سے پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے, بھائی زندہ اس سے باد. پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے, میرے اللہ میری خاک ٹھکانے لگ جائے. رڑکی کے اچھے لوگوں ایک شرط سناتا ہوں. میرے اللہ میری خاک ٹھکانے لگ جائے. سال بھر عید کا رستہ نہیں دیکھا جاتا. سال بھر اس سے پہلے کہ میری خاک ٹھکا, اس سے پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے, میرے اللہ میری خاک ٹھکانے لگ جائے. سال بھر عید کا رستہ نہیں دیکھا جاتا, وہ گلے مجھ سے کسی اور بہانے لگ جائے. سال بھر عید کا رستہ نہیں دیکھا جاتا, سال بھر عید کا رستہ نہیں دیکھا جاتا. بھائی وہ گلے مجھ سے کسی اور بہانے لگ جائے, وہ گلے مجھ سے کسی اور بہانے لگ جائے. یہ غزل مجھے اچھی لگتی, چھوٹی سی غزل ہے, ہلکی پھلکی. یہ میرا دوست ہے, لیکن بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس بلانا پڑ جاتی ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, پولیس بلانی پڑتی ہے. ہاں پولیس بلانا پڑتی ہے, اس کو معلوم. اچھا ہمارے ساتھ کئی تجربے ہیں. یہ سنیں میرے بھائی, چھوٹی سی ہلکی پھلکی غزل, یہ جو لاؤڈ ہو گیا معاملہ تو ذرا سا آسان ہو گیا, اور مشاعرہ کتنا خوبصورت بن گیا, اسی بن پائے. سبھی میرے ساتھی جو بچے وہ سب پڑھیں. سنیں کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. قدیم اردو زبان میں نہیں کا جو پروننسیشن ہے, نہیں کا جو تلفظ اچارن ہے, وہ نہیں بھی لکھا گیا. نہیں غزل پاکستان میں بھی کہی گئی, ہندوستان میں بھی کہی, میں نے بھی کوشش کی. مزہ لیجیے گا, خوب اچھے موڈ میں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں, بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے, ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں, بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. اور میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں, مگر حد سے گزر جانے کا نہیں, مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف, مہاماری وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف. ابھی ماحول مر جانے کا نہیں, وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف, ابھی ماحول مر جانے کا نہیں. اور سنیں یہ شعر کہ ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. ستارے 60-70 برس کی اردو غزل کو آپ جب پڑھیں گے تو اس میں یہ مضمون بہت لکھا گیا ہے کہ بے روزگار ہوں, غربت زدہ ہوں, فقیری میں زندگی گزار رہا ہوں, صبح خالی ہاتھ گھر سے جاتا ہوں, خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہوں, بچوں کے لیے کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, کھلونے نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اپنے طریقے سے کہتا ہوں ابھی ماحول مر جانے کا. یار وہ ایک ہمارا دوست تھا اشرف نام کا, کہاں ہے وہ, میرے بہت کام تھا, اس کے روک کے رکھنا اس کو. ابھی ماحول مر جانے کا نہیں, ابھی ماحول مر جانے کا نہیں. اور ستارے نوچ کر لے جاؤں گا, ستارے نوچ کر لے جاؤں گا, ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. ستارے نوچ کر لے جاؤں گا, ستارے نوچ کر لے جاؤں گا. میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. اور کشادہ ظرف ہونا چاہیے, کشادہ ظرف ہونا چاہیے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. کیا شعر بنایا ہے میں نے.
ہونا چاہیے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں, چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں. اور وہ گردن ناپتا ہے. اگر میں نے نام لے لیا تو میرا شعر ہی مر گیا اور شاعر ہی مر گیا. آپ میں کہوں گا اور آپ سنیں گے. چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں, وہ گردن ناپتا ہے. ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں. واہ واہ, زندہ باد جناب ڈاکٹر.